बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो सियासत की इज़्ज़त का मूजिब बने हैं, जो सियासत के माथे का आज भी झूमर करार दिए जाते हैं। उनके नज़रियात से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके तर्ज़ ज़िंदगी से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, और मुझे भी है, लेकिन मजमूई तौर पर उनके खोने का पलड़ा बहुत भारी है पाने के मुकाबले में दुनियावी लिहाज से। आखिरत का फ़ैसला तो अल्लाह ने करना है। इसी सिलसिले में हमने गुफ्तगू की थी जनाब कमर ज़मान कायरा साहब से, और आज के जरगे में मैंने इसी तरह और दो शख्सियात को मदऊ किया है कि जो बहरहाल इस वक्त सियासत की बदनामी का नहीं बल्कि सियासत की इज़्ज़त का बायस हैं। एक हैं अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब। आज मेरी कोशिश होगी कि हम सियासतदान मियाँ इफ्तिखार की बनिस्बत इंसान मियाँ इफ्तिखार को ज़्यादा डिस्कस कर लें, लेकिन उम्र में भी बड़े हैं, आपसे भी बड़े हैं, हमारे तो हैं ही बड़े, हमारे तो आप भी बड़े हैं, ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले हाजी बिलोर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। ज़रूर। हाजी साहब, ये आपके और आपकी जमात के मुखालिफिन क्यों वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की हुब्बुल वतनी पे शक करते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक जाते हैं कि जी अभी तक इन्होंने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। खाकम बदहन क्या वाकई ऐसा है? असल बात यह है जी, उनको हमारे अंदर कोई और ऐप नजर नहीं आता, तो मुखालिफ तो ऐप ढूंढता है ना, वो तो कुछ ना कुछ आपको बात से निकालेगा। तो वो ये बातें करते हैं, अगर हमने दिल से हमने कौमी असम्बली का मेंबर रहा हूँ मैं 5 दफ़ा, मैं अपने शहर से इलेक्ट होकर आया हूँ कौमी असम्बली 5 दफ़ा। तो अभी भी जो मैं आ रहा हूँ, तो मैं तो आ रहा था नहीं था, मैं तो जीता हूँ, लेकिन मुझे हरवाया गया। तो ये एक अलग बात है, हमने अर्ज उठाया। अब मेरे दिल में कौन बैठा है कि जो कहते हैं मैंने पाकिस्तान को तस्लीम किया, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे भेजा जाए तो अगर फौज में जाता तो मैं पाकिस्तान की शादात की हिफाजत के लिए वहाँ पर लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उम्र मेरी ज़्यादा है, इस वक्त आपने जो उम्र का तब किया, मेरी उम्र ज़्यादा है, इसको हिसाब आपने बताया, लेकिन मैं इस उम्र में भी बंदूक उठाकर लड़ सकता हूँ, और अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी कौम के लिए मैं मरने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इन लोगों की बातें बनाई हैं बातें। उसके बाद जो कुछ भी हमने किया, हमने तो पाकिस्तान को हमेशा बचाने की कोशिश की है। जब बांग्लादेश बन रहा था, तोड़ा जा रहा था बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, तो उस वक्त एक वली खान थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके साथ आपके साथ नहीं देंगे। हाजी साहब, आप इस सियासी ज़िंदगी में कितनी बार जेल गए, क्यों गए, वजह क्या थी? नहीं, मैं तो मेरा ख्याल में बच गया तो 5-6 दफ़ा गया हूँ, और कभी तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। हैदराबाद जेल हम गए थे अपने बुजुर्गों के साथ, तो वहाँ हमने तकरीबन 2 साल गुजारे थे। तो मेरी टोटल जो बनती है तकरीबन 6 साल, 5.5-6 साल बनती है जेल। और क्यों गया वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा जमहूरियत की बात की, सूबाई खुद मुख्तारी की बात की, मैंने अपने कौम के हकूक़ की बात की, मैंने अपने सूबे के हकूक़ की बात की। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की खुदा न खास्ता मैं पाकिस्तान तोड़ना चाहता हूँ। अब उन्होंने हमें एक जब हैदराबाद जेल में किया गया था, उन्होंने बुझाया था, तो उसमें तो और बहुत सी बातें थी। तकरीबन वो जो इनके पास था उसमें तो 400 कितने गवाह थे कि 600 कितने गवाह थे जो हमारे खिलाफ थे, हमारे सारे लीडरों के खिलाफ। तो उसमें एक इन्होंने ये निकाला था कि ANP ने, नैप ने इराक से असला मंगवाया है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। अब आप अंदाजा लगाएं, और पहले हमें कहते हैं कि ये रूस के एजेंट हैं, हिंदुस्तान के एजेंट हैं, अफगानिस्तान के एजेंट हैं, तो अब इनसे असला नहीं आ सकता था कि हम इराक से मंगवाते? हमने तो इराक से नहीं मंगाया, हम इराक से क्यों मंगवाते? वो फिर उन्होंने वो असला ला के सब पाकिस्तान में फिर लोगों को बताया, वो सब फजूल। अच्छा हाजी साहब, जेलों में भी जाते हैं, बदनाम भी किए जाते हैं, गद्दार और इस तरह के इल्ज़ामात भी दिए जाते हैं, उसके बाद भी आप सियासत क्यों कर रहे हैं? ये मुसीबत क्यों अपने गले ले लिए? क्या ये बात दुरुस्त है कि जी पैसे के लिए सियासत की जाती है, और इस दौरान ANP के लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया, हुकूमत में भी बड़े इल्ज़ामात लगते रहे? मेरी बात बेटा, आपने ये कहा, इनके साथ इससे आगे भी एक बात है कि हमारे बच्चे मारे जाते हैं, मुझ पे हमला होता है,
میں مرتے مرتے بچتا ہوں، میرے ساتھ 19 آدمی شہید ہوتے ہیں اور میں بچ جاتا ہوں. میرے ڈرائیور شہید ہیں، میرے گن مینان شہید ہیں، وہاں علاقے کے لوگ شہید ہیں جہاں پہ بلاسٹ ہوا. میرا بیٹا شہید ہو گیا سن 97 میں، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تھے. اس کا بیٹا جو تھا وہ 40 دن کا تھا، بیٹی 2 سال کی تھی. وہ شہادت. اس کے بعد میرا ایک بھائی شہید ہوا، ہارون شہید ہوا. تو ہمارا تھا اس کے باوجود بھی ہم سیاست میں ہیں. یہ آپ کا سوال بڑا مجھے کا ہے. یہ باتیں آپ نے نہیں کی، لیکن یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں. ان سب کے باوجود ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ سوچا ہے کہ ہم نے اس ملک میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اپنے عوام کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے. ہم یہاں پر 2-3 باتوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریسی ہو، خالی ڈیموکریسی بھی نہیں، سوشل ڈیموکریسی جس میں آپ کے غریب لوگوں کو تعلیم مفت ملے، جن کو علاج مفت ملے، سر چھپانے کی جگہ ملے، جو بے روزگار اس کا اخراجات ملے، جیسے دوسرے کافر ملکوں میں ہے. ہم ایک ایسی سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ایک ہم پرائیویٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں 18ویں زمین میں کچھ ملا جس پہ ابھی لوگوں کے پیٹ میں درد ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی بہت کچھ رہتا ہے، ہمارا بہت کچھ رہتا ہے جو کہ ہمیں نہیں ملا. ہماری جو کم از کم جو ہماری الیکٹریسٹی ہے، بجلی، جو ہمیں انگریز نے دی تھی وہ ہمارے پاس تھی. ہمارے خلاف انہوں نے یہ کیا کہ قانون بنا کر ہم سے وہ بجلی لی اور واپس قانون توڑا، لیکن ہمیں بجلی واپس نہیں دی کیونکہ یہ گوبدہ بن چکا ہے. ہمارا بہت کچھ معدنیات ہماری وہ بھی انہوں نے قبضے میں رکھی ہیں. تو ہم ابھی بھی ہمارا وہ کچھ ہمیں نہیں ملا صوبائی خود مختاری میں جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. اور وہ ملے گا تو میری ذات کو نہیں ملے گا، وہ میرے صوبے کو ملے گا. جس نہیں حاجی صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اس سیاست کی وجہ سے اکلوتے بیٹے شبیر بلور سے محروم ہوئے، آپ اپنے بھائی بشیر بلور سے محروم ہوئے، آپ اپنے بھتیجے ہارون بلور سے محروم کر دیے گئے، آپ کے ملازمین پہ آپ کو دھمکیاں، آپ پہ حملے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی قربانی اور اتنا سب کچھ آپ آخر کس لیے کر رہے ہیں؟ پھر یہ سیاست چھوڑ کیوں نہیں دیتے جس نے سیاست نے آپ کو آزمائشیں دی؟ میں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے کہ یہاں پر ایک ایسے طرز حکومت ہو جو کہ جس میں کہ میرے ملک کے لوگ شاد آباد ہو جائیں. میرے صوبے کے لوگ، آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے صوبے کے لوگ در پر در خورے پر سر پھرتے ہیں. میرے اس وقت بھی 25-30 لاکھ لوگ جو ہے وہ کراچی میں ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر. میرے پاس اتنا کچھ ہے، میری معدنیات اتنی ہیں، میرے پاس بجلی کے جگہ ہے اور اتنا کچھ میرے پاس ہے. اس کے باوجود میرے بچے در بدر خورے پسند ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو در بدر پھرتے ہیں قطر، دبئی میں، ادھر ادھر خدمتیں کرتے ہیں لوگوں کی، تو وہ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں، اپنے صوبے میں آباد ہوں. اور میرا صوبہ بھی ترقی کرے، میرا صوبہ بھی آباد ہو، اور میرا پاکستان آباد ہو. صرف صوبہ نہیں، میرا پاکستان آباد ہو. میں تو پاکستان کی آبادی خوشحالی کے لیے سیاست کر رہا ہوں. کچھ لوگ جو ہوں گے ان کو بھی ضرورت کسی کی، مجھے اللہ کی مہربانی ہے اس طرح سے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں. میں تو ملنگ جیسا آدمی ہوں. میں تو بس جو ہے ہماری زندگی گزری ہے وہ بہت اچھی گزری ہے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کو. نہیں حاجی صاحب، ایک ہمارے بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن بہت سارے اور بھی لوگ ہیں کہ جو انہی ایشوز کی بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ پھر عوامی نیشنل پارٹی بالخصوص اور پھر عوامی نیشنل پارٹی میں بالخصوص آپ کا خاندان نشانہ کیوں ہے؟ اب یہ عجیب بات ہے. اس کا عجیب کا تو مجھے ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں ہمیں کیوں مارتے ہیں. وہ ٹی وی پہ آتا ہے جی کہ 2 خاندان ہیں، ایک بھٹو خاندان، ایک بلور خاندان. گھر سے 3 جنازے اٹھ گئے. تو اب یہ کوئی قدرت ہے، کوئی پہ مہربان ہے کہ ہمیں مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کیوں مارتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، وہ میرا بھائی بشیر کہتا تھا کہ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. یہ ہمیں مارتے ہیں. اب ایک تو ہمارا خاندان تو یہ ہے کہ ہم 50 سال میرے ہو گئے کہ میں ایک پارٹی میں ہوں. میں پارٹی نہیں بدلی، اور میں نے نہیں بدلی، میرے سارے خاندان نے نہیں بدلی. کچھ لوگ ہوتے ہیں 2 بھائی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، ایک بھائی دوسری پارٹی میں، تیسری پارٹی میں ہوتا ہے. لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. ہم نے پارٹی نہیں بدلی. ہم اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے فکر کے ساتھ متفق ہو کر، اپنے لیڈروں کے ساتھ کو مان کر، ان کے لیڈروں کے اپنے جو میرے آئیڈیلز ہیں ان کو سامنے رکھ کر، بادشاہ خان ہے، ولی خان ہے، ہم اپنی گاڑی چلا رہے ہیں. اور اس پہ ہمیں جتنی بھی تکالیف سامنے آتی ہیں وہ ہم برداشت کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جدوجہد جو ہے زندگی اسی کا نام ہے کہ جدوجہد کے بغیر زندگی جو ہوتی ہے وہ ایسی مزے کی نہیں ہوتی. اصل زندگی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جدوجہد کرے. حاجی صاحب 3-4 دن پہلے آپ کی ایک تصویر سامنے آئی تھی سوشل میڈیا پہ،
اور ٹھیک ہے، آپ سے ہمارا ایک ذاتی تعلق اور احترام کا رشتہ بھی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس تصویر کو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس تصویر میں آپ کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی افسردگی ہے، اس میں غم نظر آتا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ سوال مناسب ہے یا نہیں، آج جب آپ نے اور آپ کے خاندان نے اتنی قربانیاں دی اور آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، لیکن آپ کو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے اپنی سیاست پہ، کیونکہ اتنے خاندان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا؟ نہیں، کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہمیں تو۔ اب کوئی آدمی سیاست کرتا ہے کسی اس کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں، مجھے خوشی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کریم نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے جب اپنی قوم کے لیے لڑے ہیں، ہم نے اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے لڑے ہیں، نکلے ہیں میدان میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں کرم کیا، عزت دی، اور ہم اس میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، پچھتاوا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب بھی، اس کے بعد بھی، اگر مجھے اس عمر میں بھی قربانی دینی پڑی تو میں بالکل تیار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی غلام احمد بلور صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ میاں صاحب، یہ بتائیے کہ سیاست میں ابھی جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو سیاست نے آپ کو دیا کیا اور آپ سے لیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صافی صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ سیاست نے بہت کچھ دیا، اور اگر مجھ سے لیا بھی تو وہ میری یعنی اپنے کردار کی وجہ سے، میرے نظریات کی وجہ سے، میری سوچ کی وجہ سے، چونکہ اس راستے پرخار راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ میں اس پہ افسوس کروں، اگر ایسی صورتحال ہو کہ تمام قوم قربانی دے رہی ہو، ایک مشکل پیش آ رہی ہو، دہشت گردی کا انتہا ہو، اور اس ذمہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے بادشاہ خان کے ایک پیروکار کی حیثیت سے، ہم اس دھرتی کے باسی ہیں، تو اس دوران اگر کچھ قربانی ہم نے دی تو اس لحاظ سے دی کہ ہم اس قوم کے فرزند ہیں، اس دھرتی کے بیٹے ہیں، تو اس کو کوئی انفرادی سمجھے تو سمجھے، یہ قوم کی یعنی ایک اجتماعی قربانی ہے، کیونکہ میرے بیٹے سے بہت قبل بھی بہت سارے یعنی لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد بھی کافی لوگ شہید ہوئے، تو اگر میں صرف اپنی قربانی کو اس حد اور اس نظریے سے دیکھوں کہ میں نے بہت کچھ کھویا تو یہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ نہیں میاں صاحب، سب نے قربانی دی ہے، پورے پاکستان نے دی ہے، اور پھر خصوصاً پختون بیلٹیں تو بہت زیادہ دی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے دی ہے، پولیس نے دی ہے، سرکاری افسروں نے دی ہے، علماء نے دی ہے، ہر کسی۔ لیکن آپ کی قربانی، اللہ آپ کو ہمت دے، صبر دے، لیکن بہت بڑی اس لیے تھی کہ ایک بیٹا اور وہ اس رستے میں قربان ہو گیا، تو کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر آپ اس سیاست کے رستے کو نہ چنتے تو آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا؟ میرے ذہن میں تو نہیں آیا، لیکن میرے بیٹی کے ذہن میں ضرور آیا جب میں اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ رہا تھا اور گر گیا کفن میں منہ دیکھ رہا تھا، جو ایک روایت ہے ہمارے ہاں، تو میری بیٹی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بابا میرے بھائی کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو ان کی سوال کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو شاید میرا بھائی آج شہید نہ ہوتا۔ لیکن بندہ سوچتا ہے کہ جس نظریات کی وجہ سے میرا بیٹا شہید ہوا، یا جس نظریات پہ کڑے ہو کے میں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، تو یہ تو ایک قومی تقاضا تھا، یعنی ملک کی حفاظت کا ایک تقاضا تھا۔ ہم کڑے نہ ہوتے اور اس وقت جو خودکش دھماکے ہوتے اور ہم شہیدوں کو یعنی کفن میں لاشیں بند کر دیتے اور پھر زخمیوں کو اسپتال لے جاتے، پھر ان کے لیے خون کا بندوبست کرتے، اور پھر ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے ہمت باندھنے کی باتیں کرتے، تو اس سے ایک احساس پیدا ہوتا کہ قوم ایک ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ ہم کرتے رہیں گے۔ اگر ہم یہ کردار ادا نہ کرتے تو شاید آج سارے پاکستان پہ دہشت گردوں کی حکومت ہوتی، اور ہمیں اس وقت بھی خدشہ تھا کہ آپ الیکشن کے ذریعے ایسی طریقہ کار کو اپنائیں کہ دہشت گرد پارلیمنٹ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ تھی کہ ہم نے تو دہشت گردی کے میدان میں ان کو شکست دے دی۔
اب وہ چاہ رہے تھے کہ کالے دم تنظیمیں ہوں، سیاسی پارٹیوں پہ پریشر ڈالا جائے اور کسی اور طریقے سے راستے اپنا کے یعنی پارلیمنٹ میں آئے. تو خدا نہ کرے پارلیمنٹ میں اگر دہشت گردوں کی پالیسی چلتی رہے، کوئی ہماری وزراء جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے رہے یا ان سے ان کے رابطے ہو، تو پھر ان کا روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پھر حکومت اور ریاست دونوں شامل ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی اور خدا کے فضل و کرم سے ہماری ایک ایک بات سچ بھی ثابت ہوئی. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا تھا، میرے بڑے بھائی کی اولاد نہیں تھی، میرے ابھی جو بھائی زندہ ہے میاں محمد سریر، اس کی اولاد نہیں ہیں، اور ایک ہی بیٹا تھا. وہ آج پشتوں میں ہم جس کو میراث کہتے ہیں کہ اس کا وارث والی کوئی نہیں ہے. تو ہم ایسی زندگی یعنی ہمارے معاشرے میں گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر تانے دینا لوگ سب کچھ بھی یعنی آج بھی وہ حالت برقرار ہے کہ میں 2010 میں میرا بیٹا شہید ہوا، اس کے بعد میں گھر نہیں گیا، حجرے میں نہیں گیا. تھریٹ کے آج بھی اتنی موجود ہے کہ میں کسی عید کے نماز کے لیے اپنے مسجد میں نہیں گیا، یعنی آج بھی وہی صورتحال ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو یہ قربانی دیکھ کے یعنی ایک خوشی محسوس کرتا ہوں کہ چلو ملک پہ ایک کڑا وقت آیا، تاریخ نے ہمارا امتحان لیا اور ہم نے اس امتحان میں یعنی قربانی دے کر عوام کے نظروں میں سرخرو ہوئے. یہ ایک دل کو تسلی ہے. لیکن صاحب زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ جو مسلسل آپ کو تھریٹس ہے، یعنی سالوں ہو گئے آپ نشانے پہ ہیں، آپ پہ اٹیک کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی حملے کیے گئے، ان کے مقبرے تک نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. تو یہ جو مسلسل تھریٹ ہے اور ایک خوف کی سی کیفیت ہے، اس نے کبھی یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کیا کہ یہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ یقین کریں کہ ہر چیز کی دو یعنی ریئیکشن ہوتے ہیں، یا آپ تو نگیٹو میں چلے جاتے یا پازیٹیو میں چلے جاتے. آج تک مجھے جو بھی تھریٹ ملتا ہے تو مجھے مزید یعنی مجھ میں ہمت آ جاتی ہے کہ آج بھی میں دشمنوں کے نظروں میں کھٹکتا ہوں. آج بھی میرا کردار جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ میرے کردار سے ڈرتے ہیں. وہ اس لیے تو مجھے یہاں سے یعنی ہٹانا چاہتے ہیں کہ میرا یہ کردار نہ رہے. تو اگر میرا دشمن میرے کردار سے ڈرتا ہے تو کیوں نہ ڈٹ کے یہ کردار ادا کروں. کیوں اس ریاست اور اس ملک اور اس قوم کے لیے آپ نے یہ قربانی دی، اس سیکیورٹی کے معاملے میں حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس مسئلے میں کافی اتار چڑھاؤ ہے، لیکن آج اگر میں کہوں تو مجھے 7 سیکیورٹی کے بندے ملے ہیں. لیکن جو تھریٹ مجھے ہے اور میرا خودکش آ بھی چکا ہے، اس کا نام بھی یعنی ثقلین افریدی ہے، اور انہوں نے مجھے فوٹو بھی بھیج دیا ہے ایجنسیوں نے کہ یہ بندہ آ چکا ہے اور کسی وقت آپ کو یعنی خودکش دھماکے میں یہ اڑا سکتا ہے. تو اگر آج بھی میری یہ پوزیشن ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کس بنیاد پہ میری سیکیورٹی ہونی چاہیے اور کیسی سیکیورٹی ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی اس سے قبل 1 سال قبل یہ کوشش کی گئی کہ مجھ سے سیکیورٹی لی جائے، اور مجھ سے سیکیورٹی لی گئی. اس حکومت نے، میں نہیں، پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو اسی میں مجھ سے سیکیورٹی لی گئی. لیکن میں پولیس کے اس آفیسر کو، کہ اب میں اس کا عہدے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ ٹارگٹ نہ بنے، تو اس نے بڑی ہمت سے بات کی کہ ہمیں تو دنیا کو پتہ ہے کہ میں افتخار کو تھریٹ ہے، تو آج میں سیکیورٹی واپس لوں، اس کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ مجھے لکھ کے دے کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو کوئی لکھ کے دینے والا ذمہ دار کوئی ان کو نہیں ملا. تو اس نے کہا جب آپ لکھ کے نہیں دے رہے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی حفاظت کے لیے ان کو بندے دوں. تو یہ تو ایک اندر کی باتیں ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری سیکیورٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں رہتا. نہیں ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات نہ بتائیں، لیکن میں ایک یہ جو لوگ آپ کو نشانہ بنا رہے تھے اسپیشلی، وہ بھی بہرحال آپ لوگ پختون ہیں، پختون کی سیاست کرتے ہیں، وہ بھی پختون تھے، آپ لوگ بھی پختون. یہ عوامی نیشنل پارٹی اور بھی بہت سارے لوگ حکومتوں میں بھی رہے، اپوزیشن، آپ لوگوں کی حکومت کے خاتمے کو اتنا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود بھی اے این پی اب بھی نشانے پہ ہے. یہ اے این پی اسپیشلی ابھی آپ لوگوں نے کبھی انالائز کیا ہے کہ اپنے لیے یہ تھریٹ آپ لوگوں نے خود
نہیں کریٹ کیا اور ANP ہی نشانے پہ کیوں ہیں؟ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں کہ میاں صاحب جب دہشت گردی عروج پہ تھی تو بڑے تحمل سے بولا کرتے تھے، آج اس کی زبان میں تلخی کیوں پیدا ہو گئی؟ تو یہی باتیں ہیں کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جتنی قربانی دی اور جتنی قربانی دے رہی ہے، آج بھی جاری ہے، اس کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور ڈرائنگ روم میں تو بات کر لیتے ہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں، لیکن جب بات عوام کی سطح پہ آ جاتی ہے تو پھر عوامی نیشنل پارٹی سین سے غائب ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے پڑھے کوئی اور پروپیگنڈا یعنی ہمارے خلاف کر دیا جاتا ہے، ہماری قربانیوں کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی قربانی آپ یقین کریں کہ جب فوج یہاں پہ کارروائی کرنے جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سیاسی پارٹی نہیں مل رہی کہ اس یعنی کارروائی کو آن کرے، تو ہم نے کہا اس لیے آن نہیں کر رہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو بندوق ہے، آپ تو مقابلہ کر سکتے، سیاسی پارٹیوں کے پاس تو بندوق نہیں ہوتا، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، لیکن ہم ایک آزمودہ نسخہ آپ کو دیتے ہیں کہ پہلے ہمیں موقع دے کہ ہم مذاکرات کریں، یہ ہمارے نظریات ہیں، سوچ ہے، ان کو ایک موقع دیں۔ اگر وہ موقع ہاتھ سے نکل گئے یا انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ کارروائی جو ہے وہ آپ کو کرنی ہے اور ہم آن کریں گے۔ تو جب سارے پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی ہے جس نے ان کی کارروائی کو آن کیا اور اس کے نتیجے میں آج ہم شہید ہو رہے ہیں، تو ہمارے شہید بندے کے لیے کوئی یعنی سرکاری سطح پہ نہ اس کا نام لیا جاتا ہے، نہ میڈیا پہ اس کی خبر چلتی ہے، نہ اس طریقے سے نہ وزیر اعلیٰ پوچھتا ہے، نہ وزیر پوچھتے ہیں، نہ کور کمانڈر آتا ہے، نہ کوئی بھی یعنی نہ پولیس کے ساتھی آتے ہیں، بے سہارا یعنی عوامی نیشنل پارٹی کا بندہ شہید ہو گیا، اخبار میں لوکل خبر چلی یا نہ چلی، بات ختم ہو گئی۔ یہ ابھی آپ کے پشاور کے صدر بھی نشانہ بنائے گئے، سوات میں آپ کی قیادت وہاں کے جو قائدین تھے ان پہ حملہ کیا گیا، تو اس معاملے میں حکومت ایک تو یہ کہ یہ کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں وہی ایلیمنٹ ہے، اور جب آپ کی حکومت تھی تو کیا آپ نشانہ بننے والے مخالفین کے پاس جاتے تھے؟ بالکل ایسا ہے کہ ایک تو حکومت کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جن لوگوں نے ہمت کر کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اب تو کل کے سب کو کہنا چاہیے کہ یہ کون تھے، کس نے کیا۔ یعنی ایک کامیاب ایپیسوڈ پاکستان میں ہے وہ ملکنڈ ڈویژن ہے، مذاکرات بھی ہم نے کیے، دہشت گردی کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی وہ بھی ہم نے آن کی، کسی کو پتہ ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی یعنی کتنی مدت ہو گئی۔ تو ایک تو یہ دل کو بہت دکھ ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے باچا خان کے پیروکاروں کا اندازہ نہیں لگایا، ان کی قربانیوں کا اندازہ نہیں لگایا۔ دوسرا یہ کہ میرے لیے تو امن نہیں ہے، کسی کے لیے امن ہو تو ہو، کسی وقت بھی کوئی آ کے مجھے شہید کر دیتا ہے اور میرے گھر پہ بھی آ سکتا ہے، میرے ساتھی کو بھی نہیں، میں اس کا پھر دیکھیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپریشن کا فیصلہ مرکزی قیادت نے کرنا تھا، صوبے میں بھی وہ آپ کے ساتھ اتحادی تھے، پھر نارتھ وزیرستان اور اس کا آپریشن کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں کیا گیا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے، لیکن پیپلز پارٹی اسی طرح اسپیشل نشانہ نہیں بنی، کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے کیا ہوگا کہ اسپیشل توجہ آپ پہ رہی۔ میں تو پیپلز پارٹی کو یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ جو شہید ہوئی اس کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں، جمہوریت اس کی خون کی مرہون منت ہے جو سیکنڈ فیز اب جاری ہے، لیکن اندر کی کہانی تو سب کو معلوم ہے کہ حقیقی معنوں میں دہشت گردوں کے خلاف کون لڑا۔ میرے پاس تو خیبر پختونخوا میں تو بہت سارے لوگ تھے، تو صرف عوامی نیشنل پارٹی کیوں نظر آ رہی تھی؟ اس لیے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ پھر مرکز نے اجازت دی تو کس طریقے سے اجازت دی؟ آپ یہ سارا ایپیسوڈ سب کو معلوم ہے، ہم پیپلز پارٹی کے بھی مشکور ہیں کہ ہم کسی کے حوالے سے بات منفی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جیسے پارٹی ان کو کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ یعنی قربانی کی کوئی پارٹی مل سکتی ہے یعنی، اور ہم ان سے کوئی یعنی مدد نہیں مانگتے لیکن انصاف چاہتے ہیں۔ اگر ہماری قربانیوں کو نہیں، انصاف تو بعد میں، آج میاں افتخار حسین صاحب نہ MNA ہے، نہ MPA ہے، نہ وزیر ہے، لیکن ان کو تھریٹ زیادہ ہے اتنا نہ محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہے، اللہ نہ کرے ان کو بھی، نہ ان کو وہ تھریٹ ہے، نہ شاہ فرمان صاحب جو گورنر ہے، میاں افتخار اور پھر ANP کے اندر آپ اور بلور فیملی اسپیشل ٹارگٹ کیے ہیں؟
میں تو چونکہ انفارمیشن منسٹر تھا اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں باچا خان کے نظریات کا ایک سپاہی ہوں، تو قربانی دیتے وقت کوئی ڈر نہیں لگتا. یعنی ایک تربیت ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور اس فکر کی بنیاد پہ مجھے یعنی مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا، جس طریقے سے بشیر بلور صاحب نے فیس کیا، تو لازمی بات ہے کہ ہم تو عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے فیس کر رہے تھے، لیکن فرنٹ پہ ہم تھے. تو اس حوالے سے ہمارا ایک ایک لفظ ان کو یاد ہے. یعنی مجھے ایسا تھریٹ بھی بھیجا گیا کہ آپ کو پکڑ کے اور تیل میں ڈال کے پکوڑے کی طرح بنائیں گے، تم ذرا سنبھل جانا. اور یہ ایسے بندے کے یعنی وجہ یعنی وساطت سے یہ خبر ملی کہ وہ ہمارا یعنی بلوچستان کا صدر تھا، زہر ارباب زہر. اور پھر ہمارے جو اسلامیہ کالج کے وائس چانسلر تھے اجمل صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا احتیاط کریں، وہ آپ کو اغوا کریں گے، اور اغوا کے حوالے سے ان کے آپ کے حوالے سے کافی سوچ ہے کہ ان کی ویڈیو اجمل صاحب جو خود طالبان کی قید میں لمبے عرصے تک رہے. بالکل لمبے عرصے 5 سال تقریباً رہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ یعنی آپ کی ویڈیو بنائیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، پیر کاٹیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ یہ اس کا حشر ہے. تو ایسی باتیں سن کے بھی بندہ یعنی گھومنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ اسفندیار ولی خان صاحب پہ خودکش حملہ ہوا، ان کو نہیں بخشا گیا. حاجی بلور صاحب پہ ہوا، یعنی بشیر بلور صاحب تو اس میں شہید ہو گئے، ہارون بلور صاحب شہید ہو گئے. میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے لیے امن نہیں ہے. یعنی میرے باجوڑ میں میرے ساتھیوں پہ حملہ ہوا، ایک شہید ہوا، 2 زخمی ہیں. پھر سوات میں حملہ ہوا، 3 ساتھی ہمارے اس میں زخمی ہیں اور وہ اسپتال میں ہیں. سرتاج ہمارے یعنی آپ یقین کریں کہ ایک یعنی سیلف میڈ بندہ سیاست میں آنا اور قربانی دے دے کہ آج وہ ضلع کا یعنی سٹی کا صدر بنا، اور اس طریقے سے اس کو ہم سے الگ کرنا. اور پھر ایک خبر آ جاتی ہے کہ یہ تو رہزنوں نے ہاں اس کو رہزنی کا نام دیا گیا. تو دکھ ہوا کہ ٹارگٹ کلنگ میں وہ گھر یعنی دکانوں کے سامنے اس سے نکل کے رات یا دن کا وقت ہے، یعنی شیشے میں گولی لگی ہوئی ہے، وہ گولی اس یہاں پہ لگی ہے. تو کیسے ہم کہہ سکتے؟ تو آخر یہ پولیس والوں نے ایسا بیان کیوں دیا، کس قیمہ پہ دیا؟ تو پھر سرتاج کے لیے کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں پوچھا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں ایک تکلیف ہے. اور میرے بیٹے کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کروں کہ میرے بیٹے کا جو قاتل ہے وہ پکڑا گیا ہے، قیوم اس کا نام ہے. وہ 2012 میں پکڑا گیا، وہ کراچی میں ہے. اور کسی طریقے سے اس کو یعنی میرے چچا زاد بھائی جو میرے بیٹے کے ساتھ تھا، اس نے دیکھا، اس نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ ہے. اب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کو پھانسی دی جائے گی. اب 2019 میں اس کے لیے جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس کے لیے درخواست دی گئی ضمانت کے لیے، اور اس کا والد صاحب خود آیا اور وکیل بھی آئے. تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں انفارمیشن منسٹر تھا، میرے بیٹے کو شہید کیا گیا، وہ دنیاوی سطح پہ ریکگنائز ایک کیس ہے، مجھے یعنی ہلال امتیاز دیا گیا اس بنیاد پہ. اور پھر وہ بندہ آج زندہ بھی ہے اور اس کی ضمانت کے لیے باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور ضمانت کے لیے جو مجھے انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے. تو جو لوگ نوٹس لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے پنگا نہ لو، بیٹا تو آپ کا چلا گیا، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو. تو میں نے کہا جب میرا بیٹا چلا گیا، شہید ہوا، میں نہیں ڈرا، تو میں اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کی شہادت سے ڈروں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر ہم نے ایک ہنگامہ کیا، آج بھی تمام لوگوں کے نوٹس میں ہیں. تو اگر میرے بیٹے کا اتنا جو اس پیمانے پہ شہید ہوا اور اس کا قاتل زندہ ہے، تو کون اس کو تحفظ فراہم کر رہا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اور کب اگر وہ نکل آئے تو پھر وہ کس طریقے سے ریئیکشن کرے گا؟ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دل کو ایک دکھ ہے کہ آج تھوڑی بہت اگر تلخی ہے تو اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے طرز عمل کو بدلیں، اور ہماری دکھ کو دکھ سمجھ کے ہم سے یعنی مخاطب ہوں. میاں صاحب تلخی ہے، شاید کسی حد تک آپ لوگ حق بجانے بھو، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جی جتنی آپ لوگوں نے قربانیاں بڑی دی، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اتنی ہی اس حکومت میں کرپشن بھی بہت تھی، اور ایک لفظ بھی ایزی لوڈ کا بڑا عام ہو گیا. تو
پیسہ کتنا کمایا آپ نے حکومت میں؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا تھا. ایک اول تو اگر آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے کہ میں نے کتنا کمایا، تو میرے پاس تو 4 پورٹ فولیوز تھے، اور میں اپنے شہید بیٹے کی خون کی قسم کھاتا ہوں کہ نہ ایک پیسہ کبھی زندگی میں نہ کبھی میں نے لی ہے، اور نہ لینے کی میری یعنی کوئی امید ہے، نہ میری خواہش ہے. اب تو بیٹا بھی چلا گیا تو لوں تو کس کے لیے لوں؟ باپ نے جو زمین ورثے میں باپ سے ملی اسی کو فروخت کر رہے ہیں. اب ایک گھر بنانا تھا، کیونکہ میرے لیے انہوں نے کہا کہ دیوار اچھا بناؤ گے تو تب آپ کا گھر محفوظ ہوگا. تو یہ کرپشن کی بنیاد پہ نکالے گئے سیاستدانوں کے ساتھ آپ لوگ کیوں ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جب ہماری کرپشن کی بات ہو رہی تھی تو ہماری بھی حکومت تھی، وزراء بھی تھے، تو ایک بندہ تو بتایا نا. یہ جو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا گیا اور ساری دنیا کو بتایا گیا، تو کیا ہے؟ کچھ تو سامنے نہیں آیا. ان کا تو اپنا احتساب جو انہوں نے قائم کر رکھا تھا، احتساب کمیشن نے بھی کچھ ہمارا نہیں بگاڑا، اور احتساب کمیشن جانبدار بھی تھا، اور جب ان کی باری آئی تو انہوں نے توڑ بھی دیا. لیکن یہ بات کہ ہم کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی آج بھی آپ بڑی ایمانداری سے اس بات پہ سوچیں گے، اور سوچنا بھی چاہیے. ایک وقت تھا کہ سارے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی نیشنل عوامی پارٹی تھی، یعنی ایوب خان کا زمانہ تھا، اور مقابلے میں ولی خان صاحب صدر تھے. اس پارٹی کو یعنی فاطمہ جناح جیسی اس شخصیت کو غدار قرار دیا گیا. یعنی جناح صاحب کو تو ہیرو قرار دیتے، لیکن اس کی بہن کو غدار قرار دیا گیا، اور ولی خان صاحب نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس نے جیتی الیکشن جو ہے اس کو یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا. اچھا میاں صاحب، وقت بھی ہمارا ختم ہوا ہے، لیکن مختصر مجھے بتائیے، اب آپ رہبر کمیٹی میں ہیں جو اپوزیشن جماعتوں کا بن گیا. میں ایک نقطہ یہ بیان کروں تو اس پارٹی کو انہوں نے مختصر کر دیا، چھوٹا کر دیا، یہاں تک کہ ٹوٹتے ٹوٹتے ہم یعنی مختصر یعنی اپنے صوبے میں رہ گئے، کچھ بلوچستان میں. پھر بڑی پارٹی وہ تو آپ لوگوں نے قومی سیاست چھوڑ کے صرف پختونوں کی سیاست شروع کر. نہیں، ہم نے تو انسانیت کی بنیاد پہ سیاست کی، ہم نے تو صوبائی خود مختاری کی سیاست کی، ہم نے قومی سیاست کی. تو پنجاب بھی ایک قوم ہے، ہم نے ان کے حق کی بات کی. سندھی بھی ایک قوم ہے، اس کی حق کی بات کی. بلوچ بھی ایک قوم ہے، اس کی حق کی بات کی. ہم نے صرف پختونوں کی حق کی بات نہیں کی. یعنی تمام. اب آپ لوگوں کا رویہ مدعی سست اور گواہ چست والا کیوں ہے؟ یعنی اتنی پیپلز پارٹی اور مسلم تو لیگ آپ اندازہ کریں نا کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے سندھ تک محدود کر دیا، ایک بڑی پارٹی تھی. پھر مسلم لیگ بڑی پارٹی بنی، اس کے محدود کرے پنجاب تک. خدا را پاکستان کو ایسی بڑی پارٹی چاہیے کہ اس کی وہ یعنی جو قوت ہے یا وحدت ہے اس کو رکھ سکے. یعنی اب کیوں اس کی وحدت کو یعنی اس کی نہیں، وہ تو پی ٹی آئی نے اگر ریپلیس کیا تو پی ٹی آئی بھی چترال سے لے کے کراچی تک ہے. وہ مصنوعی ہے. میں تو عوام کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ مصنوعی نہ ہوتی تو ہم تو مان لیتے. ہم تو اس کو وزیر اسی طرح وقت میں نون لیگ کو بھی اسی طرح مصنوعی طرح بنایا گیا تھا نا، وہ حقیقی بن گئی. تو یہ بھی آپ اندازہ کر لیں کہ آج ان کو جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا، کتنا ان کا یعنی. میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی حرکتوں سے ملک کا یعنی کچھ یعنی اچھا مختصر مجھے جی، رہبر کمیٹی میں آپ ہیں، آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اپوزیشن کرنے میں سنجیدہ نظر آتے ہیں؟ دوبارہ ڈیل نہیں کریں گے؟ یہ جو ہم نے ابھی میٹنگ کی رہبر کمیٹی کی تو مجھے تو بالکل سنجیدہ نظر آئے. اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب ہم نے سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کی بات کی تو سب نے مشترکہ باتیں کی. اب 25 کو ایجوٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو مشترکہ کی. اب تو مجھے تو سنجیدہ نظر آئی اس بار جو رہبر کمیٹی میں ہم نے اجلاس کیا. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو شروع سے بھی یہ بات کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. ہماری نل باچا خان کے آپ دیکھ لیں کہ اس نے کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. ولی خان صاحب کو دیکھ کے اس نے کس سے کردار ادا کیا. اسفندیار ولی خان صاحب کو دیکھ کے اس نے کیسے کردار ادا کیا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم تو اپنی نظریات پہ سیاست کرنے جا رہے ہیں. آئین جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو ہے دستاویز ہے. آئین کے تحت سارا ملک چلے گا تو پاکستان جو ہے وہ چل سکتا ہے. اور تمام ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا رول ادا کرے
تو کوئی اس میں یعنی ایسی قباحت نہیں ہے کہ پاکستان نہ چل سکے اور پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ اب ہمارا 70 سال ہو گئے، ملک ترقی کر رہے، پاکستان جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے، آخر کیوں؟ اس پہ نہیں سوچیں گے اور وفادار کسی مخصوص ٹولے کو بنائیں گے کہ سارا پاکستان کے سارے لوگ وفادار ہیں، سارے لوگوں سے وفاداری کی بنیاد پہ بات کی جائے اور ایسا فضا پیدا نہ کیا جائے کہ اپنی مفادات کے لیے کسی کو غدار ٹھہرایا جائے، کسی کو بے وفا ٹھہرایا جائے۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں اکٹھا چلانا ہے، آئین کو اپنے مد نظر رکھنا ہے، تمام ادارے اپنے ادارے اختیار میں اپنا کام کریں گے اور اگر ایسا ہوا کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، الیکشن آزاد ہو۔ آپ لوگ انتشار کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں، چیئرمین سینٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو صافی صاحب، میں اگر یہ بات معذرت سے کہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں لاہور سے ایک بندہ آ رہا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، جلوس بڑھتا جا رہا ہے اور ہنگامہ بڑھتا جا رہا ہے اور ٹی ویوں پہ خصوصی طور پہ دکھایا جا رہا ہے، 18 گھنٹے یعنی کرکٹ کے میچ سے بھی زیادہ اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ آخر آ کے وہ ڈی چوک بھی قبضہ کر لیتا ہے، وہ جو ہے وہ صبح و شام یعنی 120 دن وہ دھرنا بھی دیتا ہے، تقاریر بھی کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ پہ بھی آتا ہے، وہ عدالت پہ بھی آتا ہے، ٹی وی اسٹیشن پہ بھی آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے سول نافرمانی کا اعلان کیا، بل نہ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت انتشار کسی کو نظر نہیں آیا کہ ایک بنی بنائی حکومت کو تم ڈسٹرب کر رہے ہو اور انتظار کیے بغیر اور آج جو کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، یہ سلیکٹڈ نہیں تو گورنمنٹ اکانومی کو مزید خراب کرنے کی بجائے آپ لوگ ان کو قائل کر دیں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں کرنا چاہتے استعفے اگر ان کا ایک دن بڑھتا جائے گا اکانومی خراب ہوگی۔ نہیں تو آپ نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بات نہیں کی کہ آپ لوگ اگر اسمبلی چھوڑنے کی قربانی نہیں دے سکتے تو عوام سے سڑک پہ آنے کی قربانی کیوں مانگتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ حکومت کے مخالف ہم قدم اٹھائیں گے۔ اسمبلی کی باری ابھی نہیں آئی، یعنی اگر باری آ جائے تو وہ بھی احتجاج کا ایک وقت یعنی تعین کریں گے تو پھر اس پہ فیصلہ ہوگا، لیکن اب ان کے لیے ہم میدان چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یعنی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کا یہ سٹینڈ ہے کہ اگر ہماری تو یہی سٹینڈ ہے کہ ہم استعفیٰ دیں یا نہ جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور عوامی نیشنل پارٹی کا اور دیگر پارٹیوں کا، لیکن دو بڑی پارٹیوں کا کہ اگر ہم نے میدان کھلا چھوڑ دیا تو پھر مقابلہ ممکن نہیں رہے گا، تو ہم اسمبلی میں بھی مقابلہ کریں گے، سینٹ میں بھی کریں گے اور بعد کے میدان میں بھی کریں گے۔ میں صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ہے لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا۔ میں مشکور ہوں آپ کا اور ہماری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں۔ حاجی صاحب کے لیے بھی ہماری دعا ہے، بلکہ سب ہماری جو سیاسی میں ایک سیکنڈ کے لیے کہ ہارون بلور صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب برسی ان کی 10 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے، تو میں ہارون بلور صاحب جو کہ ہمارے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے، میرا بہت چھوٹا تھا اور ایسا ہے کہ جو میرا بیٹا شہید ہوا درد تھا تو وہی درد میرے تمام قوم کے شہیدوں کے لیے ہے، لیکن ہارون بلور صاحب کے ساتھ اور بھی ساتھی شہید ہوئے، ان کے لیے بھی درد ہے، اور پھر بشیر بلور صاحب اس موقع پہ یاد آتے ہیں، اس کے لیے بھی درد ہے اور اس کے گھرانے کے لیے بھی ایک درد دل میں موجود ہے۔ تو میں عوامی نیشنل پارٹی کے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہارون بلور جوان ہمارے جو شہید ہے اس کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل، ہم ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور اس ملک کے تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں اور جن کی شہادتوں کے صلے میں آج ہم اس ملک میں کسی حد تک جینے کے قابل ہیں۔ جناب میاں افتخار حسین صاحب اور حاجی غلام احمد بلور صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔